अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पहले हम लोग शहर में क़याम पजीर थे। हमारे सारे रिश्तेदार भी शहर में ही रहते थे, लेकिन शहरी ज़िंदगी की जहाँ कुछ सहूलियात हैं वहाँ कई मसाइल भी दरपेश होते हैं। शहर में हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा मसला महंगाई था। हम 4 बहनें थी और एक हमारा भाई था। वालिद साहब की आमदनी बेहद कलील थी। वो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। भला प्राइमरी स्कूल के टीचर की तनख्वाह ही क्या होती है। अलबत्ता शहर में घर हमारा अपना था, जो दादा जान ने अच्छे वक्तों में बनवाया था। काफ़ी कुशादा और आबादी के बीच अच्छी जगह पर था। पहले यहाँ तमाम मकानात रहायशी थे, फिर देखते ही देखते शहर तरक्की करता गया और हमारा इलाका भी कमर्शियल हो गया। मकानात दुकानों में तब्दील होने लगे और प्लाजे बनने लगे तो जगह की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। हमारा घर भी लाखों का हो गया, चूँकि ये लबे सड़क वाक़या था। हम लोग बमुश्किल तंगी तुर्शी में गुजारा कर रहे थे। मकान बेशक बहुत बड़ा था, लेकिन बड़े मकान से पेट तो नहीं भरता। और ये इदराक तो हमारे वालिद साहब को भी बहुत देर में हुआ कि उनका घर कितना कीमती हो चुका है। वो इसे फ़रोख्त करके लखपति बन सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारे गिर्द तमाम घर मार्केटों में बदल चुके थे। एक रोज़ अब्बू अपने एक वाकिफ़ कार से तंग दस्ती का रोना रो रहे थे तो उनके दोस्त ने कहा, यार तुम कहाँ से गरीब हो? 1 करोड़ का तो तुम्हारा ये 20 मरले का मकान ही है, फिर भी तुम हर वक्त गरीबी का रोना रोते हो। फिर जब अब्बू ने हिसाब लगवाया, उस वक्त हमारे मकान की कीमत 1 करोड़ तो नहीं, अलबत्ता 75 लाख ज़रूर बन गई। अब्बू की तो आंखें खुली की खुली रह गईं। अम्मी से मशवरा किया, क्यों ना घर बेच दें। आखिर हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं। वालिदा ने सुना तो परेशान हो गई। दीवाने हो गए हो, रखा हुआ पैसा रोज़मर्रा की ज़रूरियात में हम खर्च कर देंगे, ऐसे में तो कारून का ख़जाना भी कम पड़ जाएगा। तुम क्या मकान फ़रोख्त करने के बाद बाल बच्चों को लेके सड़क पे बैठोगे? अरे नहीं भाई, अब मैं इतना भी अहमक नहीं हूँ कि मकान फ़रोख्त करके रुपया खा जाऊँगा। कहने का मतलब ये था कि कोई मशवरा दो तुम। इस रुपये से कारोबार कर लूँ या फिर कहीं सस्ती ज़मीन खरीद लूँ, ताकि कल को ज़मीन की कीमत बढ़ती रहे, पैसा बच्चों की ज़रूरियात पे पूरा हो जाए। वालिदा ने शौहर की बात को गौर से सुना। कहने लगी, कहते तो तुम ठीक हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं तुमको कारोबार का कभी भी मशवरा नहीं दूंगी। इसकी वजह एक तो ये है, हम कौन सा जद्दी पुश्ती कारोबारी लोग हैं। थोड़ा सा घाटा हुआ सारा कारोबार डूब जाएगा। कारोबार उन लोगों का तरक्की करता है जिनको उसका तजर्बा हो या फिर उनके बाप दादा के ज़माने से वो कोई काम करते आ रहे हों। तुम तो सीधे साधे किसान आदमी थे। अब भी अगर भले दिन आ सकते हैं तो ज़िम्मेदारी से ही। हम इस काम में ज़रूर कामयाब होंगे। तुम्हारा मतलब है अगर हम कुछ ज़रूरी ज़मीन खरीद लें तो खुशहाल हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा यही मतलब है। अगर मकान फ़रोख्त करना ही है तो जायदाद के बदले गांव में कोई ज़रूरी अराज़ी खरीद लो। ये घर बेचकर देहात चले जाएंगे, खुद काश्त करेंगे, 1-2 साल के अंदर हम मालदार हो जाएंगे। बात अच्छी थी, लिहाजा वालिद साहब को भी पसंद आई। कहती तो तुम ठीक हो, जितने पैसों का मकान बिकेगा उतने पैसों में 10-12 किले तो ज़मीन आ ही जाएगी, और हमारे गुजारे के लिए इतनी ज़मीन काफ़ी है। इससे ज़्यादा बड़े रकबे पर तो मैं काश्तकारी भी ना कर सकूँगा। फिर जल्द ही वालिद साहिब ने अपने इस फैसले को अमली जामा पहना दिया और ज़रूरी ज़मीन देखनी शुरू कर दी। अब इस मामले में सबसे ज़्यादा खसारा ये नज़र आ रहा था कि हम सब बहन भाई जो शहरी ज़िंदगी के आदी हो चुके थे, इसे तर्क करके कैसे देहाती ज़िंदगी में जम हो सकते थे। और आप समझ सकते हैं कि देहात में ज़िंदगी किस कदर मुश्किल होती है। वहाँ बिजली नहीं, अगर किसी गांव में बिजली की सहूलत हो भी तो बराए नाम 24 घंटों में से सिर्फ 2-3 घंटे बिजली आती है। खाना पकाने के लिए गैस नहीं,
لکڑیاں، اپلے اور اسی قسم کے ایندھن پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اور تو اور رہی سہی کسر رات میں مچھر پوری کر دیتے۔ پوری رات جاگو اور ہاتھ سے پنکھا جھلتے رہو۔ موسم گرما میں لو کے تھپیڑے ایسے کہ گرمی کی شدت سے بلبلا جاؤ۔ بجلی ہوگی تو پنکھا یا کولر چلے گا نا۔ اور پھر اگر کوئی ہمت والا ان تمام تکالیف کو سہ کر بھی دیہات کی زندگی میں جینا سیکھ جائے تو بیماری کی صورت میلوں دور تک ڈاکٹر نہیں ملتا۔ طبی سہولیات صرف اس حد تک ہوتی ہیں کہ کوئی ڈسپینسر مل جاتا ہے، اور یہ نیم حکیم خطرہ جاں بھی اکثر و بیشتر موت کا فرشتہ ہی ثابت ہوتا ہے دیہات کے لوگوں کے لیے۔ ان تمام تکالیف کو سہنے کے لیے ابو امی ذہنی طور پر تیار تھے، کیونکہ وہ دیہات سے شہر میں آباد ہوئے تھے اور دیہاتی زندگی گزار چکے تھے۔ ان کے لیے ایسی تکالیف روزمرہ زندگی کا حصہ تھی، مگر اب جو تشویش ان کو سب سے زیادہ تھی وہ یہ تھی کہ بچوں کے لیے تعلیم کا حصول ایک مسئلہ ہو جائے گا۔ دیہات میں حکومت پرائمری تک اسکول تو بنا دیتی ہے، مگر یہ اسکول اکثر بھینسوں کے باڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور خوش قسمتی سے اگر کوئی اسکول چل بھی رہا ہوتا تو اکثر ہی وہاں ٹیچر موجود نہ ہوتے، یا پھر ٹیچر ہفتے میں 1 بار ہی اسکول پڑھانے آتے۔ یہ وہ ٹیچر تھے جو ذمہ دار کے اپنے رشتہ دار ہوتے تھے اور گھر بیٹھے تنخواہ وصول کرتے تھے۔ خاص طور پر لڑکیوں کے پرائمری اسکولوں کی استانیاں وہ اسکول تو نہیں آتی تھی۔ کچھ استانیاں اتنی مہربانی کر دیا کرتی تھیں کہ گھر میں بلا کر بچیوں کو تھوڑا بہت پڑھا دیتی تھی، لیکن بدلے میں اسکول کی لڑکیوں کو ٹیچر کے گھر کا کام کرنا پڑتا۔ اگر استانی کا کوئی بچہ چھوٹا ہوتا تو اسے سنبھالنا بھی طالبات ہی کا کام ہوتا۔ والدین پھر بھی برا نہ مانتے، یہ سوچ کر کہ چلو ان کی لڑکیوں کو کچھ تو تعلیم کی سہولت ملی۔ لڑکوں کے اسکول کی عمارتوں میں اگر زمیں دار کی بھینسیں اور گائیں بندھی ہوں تو بچوں کی کلاسیں اس صورت میں کھلے میدان میں درختوں کے نیچے لگائی جاتی تھیں۔ ان دیہاتی غریب بچوں کا اللہ ہی نگہباں ہوتا ہے۔ والد صاحب اس امر سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا وہ دیہات میں دوبارہ آباد ہونے سے گھبرا رہے تھے۔ تاہم امی جان نے ہمت بندھائی۔ وہ بولی، میرے بھائی اور بہنوں کے گھر شہر میں ہیں، بچوں کو پڑھنے کے لیے وہاں چھوڑ دیں گے۔ پہلے ہم اپنے کچھ مالی معاملات تو سدھار لیں، تم اپنا تبادلہ دیہات کے اسکول میں کروا لو، وہاں ہمیشہ ٹیچر کی سیٹ خالی ہی پڑی رہتی ہے۔ جب تمہارے اسکول میں بچے پرائمری تک پڑھ لیں گے آگے کی دیکھی جائے گی۔ ان دنوں میں اور مجھ سے بڑی زہرہ، ہم دونوں چوتھی جماعت میں تھیں، جبکہ مجھ سے چھوٹی دونوں بتدریج تیسری اور دوسری میں پڑھتی تھی، اور سب سے بڑے ساجد بھیا ان دنوں 7ویں کے طالب علم تھے۔ ہم سب بہن بھائی پڑھائی میں بہت اچھے تھے۔ والد صاحب نے جس دیہات میں زرعی زمین خریدی وہاں لڑکوں کا اسکول اب مڈل تک پہنچ چکا تھا۔ والد صاحب نے 12 کلے زمین خریدی تھی جس میں ایک مکان بنا ہوا تھا۔ ہم لوگ وہیں شفٹ ہو گئے۔ شروع دنوں میں تو مجھے یہاں آ کر رہنا سخت ناگوار گزرا۔ ہم جو شہری زندگی کی آسائشات کی عادی تھیں، اب اس گرم علاقے میں رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ الیکٹرک پنکھے اور کولر میں سونے کی عادی تھی۔ یہاں ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ریفریجریٹر بھی ایک خواب تھا۔ ہینڈ پمپ چلا کر پینے کے لیے گھڑوں میں پانی بھرنا پڑتا۔ واش روم وغیرہ تھے نہیں۔ صبح منہ سویرے اندھیرے میں اٹھ کر کھیتوں میں جانا پڑتا، اور جب دل کڑا کر کے ہم کھیتوں میں چلے ہی جاتے تو ارد گرد کے کتوں کے بھونکنے کی آوازوں سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ مجھے شروع ہی سے کتوں سے بہت ڈر لگتا تھا، جو بغیر اجازت بغیر بلائے جب چاہے اب ہمارے صحن میں بھی آ جایا کرتے۔ تب والد صاحب کہتے، اب ان آوارہ کتوں کو بھگانے کے لیے ہمیں اپنا ایک پالتو کتا رکھنا ہی پڑے گا۔ ویسے بھی گھر کی چوکیداری کے لیے گاؤں میں کتا بہت ضروری ہے۔ اور یوں دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ میں دیہات کی زندگی کی تو عادی ہو گئی، لیکن جانے کیوں پڑھائی سے میرا دل اٹھ گیا۔ اب بھی شہر جانے کے بہانے ڈھونڈا کرتی، اسی لیے امی جب ہفتہ 10 دن بعد ہمیں لے کر خالہ یا مام کے گھر شہر جاتی مجھے بہت اچھا لگتا۔ پھر انہی دنوں بھائی نے مڈل پاس کر لیا تو امی نے اسے میٹرک کے لیے ماموں کے گھر بھجوا دیا۔ مجھ سے بڑی بہن بھی پاس ہو کر 5ویں میں چلی گئی، لیکن میں جو دیہاتی نظام تعلیم سے شدید بیزار تھی فیل ہو گئی۔
زہرا کو چونکہ پڑھائی سے ابھی بھی لگاؤ باقی تھا، جب اس نے 5ویں کا بورڈ کا امتحان دیا انہی دنوں خالہ ہمارے گھر آئیں۔ زہرا نے ان سے کہا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے، جبکہ یہاں لڑکی کے لیے 6 میں داخلے کے لیے کوئی اسکول نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رو مت، خالہ کا دل پہ سیچ گیا۔ میں جو ہوں، تو پاس ہو جا، میں تجھے اپنے گھر لے جاؤں گی، آگے پڑھانے کا میرا ذمہ۔ جب زہرا کا رزلٹ آیا اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئی، تبھی خالہ اسے شہر لے گئیں اور اپنے گھر کے قریبی اسکول میں اسے 6 میں داخل کرا دیا۔ مجھے فیل ہونے کا اصل دکھ تو اب ہوا، شہر جانے کا خواب تو میرا بھی تھا۔ بہرحال امی نے مجھے تسلی دی کہ دل چھوٹا مت کرو، دل لگا کر پڑھو، تم نے 5ویں پاس کر لی تو تمہیں بھی شہر پڑھنے بھیج دوں گی۔ زہرا آپا جب بھی چھٹی والے دن گھر آ جاتی، مزے سے گرلز ہائی اسکول کی باتیں کرتی تھی۔ تب میرا بھی دل چاہتا کہ میں بھی اسی وقت شہر چلی جاؤں۔ ان دنوں میری عمر کوئی 11-12 برس ہوگی۔ آپا کے ساتھ کبھی کبھار خالہ اور ان کا بیٹا نبیل بھی آ جاتے تھے۔ میں ان دنوں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی تھی اور نبیل ایک خوبصورت لڑکا تھا، ایف اے کر رہا تھا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا، لیکن وہ مجھے بالکل گھاس نہ ڈالتا، بس آپا سے ہی باتیں کرتا رہتا، اور اس کی وجہ بھی میں خوب جانتی تھی۔ بات دراصل یہ تھی کہ میں رنگ و روپ میں اپنی ماں پر گئی تھی۔ میرے والد جو رنگ و روپ میں بے انتہا خوبصورت اور دراز قامت تھے، زہرا آپا اور باقی تینوں بہن بھائی ابا کی کاپی تھے۔ جانے کیوں میں اکیلی ہی اماں پر پڑی تھی، بالکل اماں کی کاربن کاپی۔ اور آپ کو تو پتہ ہے، خوبصورتی تو ہر کسی کو پسند ہوتی ہے۔ میں ٹھہری معمولی شکل و صورت کی، مجھے کوئی کیوں اتنی اہمیت دیتا؟ ماموں، پھوپھی، چچا اور خالاؤں کے لڑکے جتنے بھی میرے کزن ہمارے گھر آتے، وہ آپا سے بات کرنے کی کوشش کرتے، ان کی توجہ کے متمنی رہتے، میں جیسے ان کو نظر ہی نہ آتی تھی۔ اس بات سے مجھے بڑی توہین محسوس ہوتی اور آپا پر بڑا رشک نہیں بلکہ حسد ہونے لگتا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، یہ احساس زیادہ ہونے لگا تھا کہ میں بدصورت ہوں اور میری باقی تینوں بہنیں بہت خوبصورت۔ تبھی سب رشتہ دار ان سے پیار اور الفت سے ملتے ہیں اور مجھے تو کوئی پوچھتا تک نہیں۔ اور میرا یہ احساس اندر ہی اندر احساس کمتری میں بدلنے لگا۔ ہر وقت میں بس یہی سوچتی، کسی طرح ان تمام لوگوں کے دل میں گھر بنا لوں جو مجھے نظر انداز کرتے ہیں۔ مہمانداری میں طاق ہو چکی تھی، خود کو اجلا اور نکسک سے درست رکھنے لگی۔ جب کوئی کزن آ جاتا، نمایاں ہونے کی کوشش کرتی، وہ بھی اب مجھ سے التفات کرنے لگے تھے، تو میں سمجھتی تھی کہ یہ میرا اخلاق ہے جو ان کو میری جانب متوجہ کرتا ہے، اور میں نادان یہ نہیں جانتی تھی کہ جوانی بڑی منہ زور ہوتی ہے، آپ و آپ ہی انسان کو نکھار بھی دیتی ہے، بڑی طاقتور چیز ہے۔ ان دنوں میری عمر بھی 16 برس تھی اور مجھ پر بھی جوانی کا نکھار عجب رنگ میں ٹوٹ کر برس رہا تھا، مگر میں نادان کیا جانتی تھی کہ میں کس دولت سے مالا مال ہوں۔ اب جب کوئی کزن آتا، آپا زہرا نہ ہوتی، وہ مجھ سے باتیں کرتے تو میں خوشی سے نہال ہوتی، بار بار آئینے میں خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ میں اتنی بھی بدصورت نہیں جتنا خود کو سمجھتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں اپنے اس تکلیف دہ احساس کمتری سے باہر آنے لگی۔ خاندان بھر کے لڑکوں کو بھی شاید میری کمزوری کا علم ہو گیا تھا کہ ایک تو مجھے شہر جانے کا بہت شوق ہے اور دوسرا لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے کا۔ میری ان 2 کمزوریوں سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور مجھ سے اظہار محبت کرنے لگے۔ میں اس رویے سے سرخوشی محسوس کرتی، وہ مجھے بیوقوف بناتے اور میری تعریفوں کے پل باندھ دیتے۔ انجانے میں ہی میں خوشی سے نہال ہو جاتی۔ منہ سے میں نے کبھی کسی سے اقرار محبت نہ کیا تھا، البتہ خاندان بھر کے نوجوانوں کے مجھ پہ یوں مر مٹنے پہ میں حیران ضرور تھی۔ علم نہ تھا کہ وہ اپنا الو سیدھا کرنے کو ایسا کرتے ہیں۔ یہ لڑکے جن پر میں بھروسہ رکھتی تھی کہ میری باتیں کسی سے نہیں کہیں گے، وہ میری باتوں میں 4 باتوں کا اضافہ کر کے انہیں چٹپٹی بنا کے دوسرے کزنز کو بتاتے، پھر سب مل کر ہی میرا مذاق بناتے
اور پھر انہی دنوں زہرا آپا کا رشتہ بھی خالہ کے بیٹے نبیل سے پکا ہو گیا۔ میٹرک کے فوراً بعد ہی شادی ہو گئی۔ ان دنوں تو لڑکیوں کو میٹرک تک پڑھانا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ آپا کی شادی کے بعد اب میری باری تھی۔ میں صرف مڈل ہی پاس کر سکی تھی۔ تعلیم میں دلچسپی نہ تھی، سو ماں باپ نے گھر بٹھا دیا کہ اب گھر سنبھالو، اور میں تو نالائق تھی۔ مگر میری چھوٹی بہنوں کا حال بھی یہی ہوا۔ چونکہ ابا کی کوششوں کے باوجود بھی گاؤں کا اسکول مڈل تک ہی تھا، سو اس سے آگے وہ بھی نہ پڑھ سکی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب میرے لیے مجھ پر فدا کسی کزن کا رشتہ آ جاتا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ جو بھی رشتہ آتا وہ میری چھوٹی بہنوں کا ہاتھ مانگتے۔ میں حیران تھی کہ تقریباً میرے سب کزنز ہی چھپ چھپا کر مجھ سے اظہار محبت کر چکے ہیں، لیکن ان کی مائیں رشتے میری دیگر بہنوں کے طلب کرتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ والدین انہیں سمجھاتے کہ ہم پہلے عذرا کا رشتہ کریں گے، اس کے بعد چھوٹی دو کا، آپ عذرا کا ہی رشتہ لے لیں، تو وہ بہانے بنانے لگتے۔ جب 4 سال اسی پس و پیش میں گزر گئے، تب تھک کر امی ابو نے صبا اور سائرہ کے رشتے طے کر دیے، لیکن میرا مسئلہ حل نہ ہوا۔ میں بے حد مغموم رہنے لگی۔ وہ دن بھی آ گیا جب صبا اور سائرہ بیاہی گئی۔ وہ اپنے گھروں کی ہو گئی اور گھر میں اکیلی رہ گئی۔ صبا ماموں کی بہو بنی، جبکہ سائرہ کو پھپھی کے اسی بیٹے کی دلہن بننا نصیب ہوا جو مجھ سے بڑھ چڑھ کر محبت کے دعوے کرتا تھا۔ باتوں باتوں میں کئی بار لگاوٹ کے مظاہرے بھی کر چکا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ اور بھی کزنز تھے جو مجھ پہ مرتے تھے، لیکن رشتہ لینا کسی نے پسند نہ کیا۔ میرا اب گھر میں دل نہ لگتا تھا، تنہائی ملتے ہی رونے لگتی۔ عمر بھی اب کافی ہو گئی تھی۔ گاؤں میں تو اس عمر کی لڑکیاں 4 بچوں کی مائیں بن چکی ہوتی ہیں۔ سوچتی تھی میری رنگت بھی سانولی ہے، تبھی لڑکوں کی مائیں مجھ سے کترا جاتی ہیں۔ وہ شاید یہ سوچتی ہوں گی کہ اگر اس لڑکی کو بہو بنا لیا تو ہماری تو ساری نسل ہی سانولی اور کالی پیدا ہوگی۔ اور پھر انہی کشمکش اور الجھن والے روز و شب میں ایک روز آپا نے امی کو بلوایا۔ وہ بیمار تھی، امی کی بھی مجبوری تھی، وہ جا نہیں سکتی تھی۔ پیچھے ابا کو گھر کو کون دیکھتا؟ بھائی نے لاہور سے MSc کیا تھا اور وہ ان دنوں آنے والے تھے۔ سو امی نے ابو سے کہا کہ تم عذرا کو زہرا کے پاس لے جاؤ، شاید وہ زیادہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کہا ہے، تبھی بلوایا ہے۔ والد مجھے آپا کے گھر چھوڑ کر آ گئے۔ اب کیا، کچھ تو تبدیلی آب و ہوا کا اثر تھا، کچھ زہرا آپا کی سنگت کا، جو یوں بھی ہم سب گھر والوں میں سب سے سمجھدار اور مثبت سوچ کی حامل تھی۔ زہرا کے ساتھ گزارا ہر دن میری شخصیت میں تبدیلی پیدا کرنے لگا۔ مجھ جیسی جو گاؤں میں احساس کمتری کی ماری ہوئی تھی، اب خوش رہنے لگی۔ میری زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آنے لگی تھی۔ میں اپنے ہی سوچ کے بنائے بہت سے تانوں بانوں سے آزاد ہونے لگی تھی، اور شاید کچھ واقعات کا ہماری زندگی میں وقوع پذیر ہونا ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تبھی تو اس دن جب زہرا دوا کھا کر آرام کرنے کی غرض سے کچھ دیر سونے لیٹ گئی تھی، میں شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، کچن میں مصروف تھی، جب نبیل بھائی دفتر سے واپس آئے اور مجھے ایک کپ چائے بنا کر برآمدے میں لانے کو کہا۔ میں چائے بنا کر لے کر گئی تو بولے، عذرا بیٹھو ادھر کرسی پر۔ میں پریشان ہوئی، اس طرح تو نبیل بھائی اکیلے میں مجھ سے کبھی بات نہیں کرتے، پھر بھی میں بیٹھ گئی۔ دیکھو عذرا، تم زہرا کی چھوٹی بہن ہو تو تم میری بھی بہن ہی ہوئی نا۔ آج میں تمہیں چھوٹی بہن ہونے کے ناطے اور بڑے بھائی کی حیثیت سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں تم اس کا برا نہیں مناؤ گی۔ میں دل ہی دل میں پریشان تھی، پھر بھی سوالیہ نظروں سے نبیل بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ تم بہت بھولی ہو عذرا، ہر ایک پہ یقین کر لیتی ہو۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنے کزنز کے ساتھ یوں ہنس ہنس کے باتیں مت کیا کرو، بلکہ میں تو تمہیں یوں کہوں گا کہ بات کیا ہی مت کرو۔ جانتی ہو کہ تمہارا رشتہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ تمہارے کزنز جب آپس میں ملتے ہیں تو تمہارے بارے میں ایسی الٹی اور بیہودہ باتیں کرتے ہیں نا کہ بیان سے باہر۔ مردوں کے لیے تو عذرا لڑکی کی دوستی ایک مذاق ہے،
तुम बेवकूफ़ों की तरह उन पे भरोसा करती हो और वो एक की चार बढ़ा कर दूसरे लड़कों को बताते हैं। बहना, देखो, इस तरह तुम किसी की मोहब्बत नहीं हासिल कर सकती, किसी से तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती, उल्टा तुमने अपने लिए रुसवाई ही मोल ले ली है। फिर नबील भाई ने कुछ ऐसी बातें बताई जो वाकई मैंने उन लड़कों से तन्हाई में कही थी और जिन्हें आज नबील भाई के मुंह से सुनकर ना सिर्फ मुझे शर्म महसूस हो रही थी, बल्कि मैं पानी पानी हो गई थी और शर्मिंदगी के मारे रोने लगी थी। नबील भाई ने मुझे तसल्ली दी, मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा भी हट गया और मैंने दिल में तहैया कर लिया कि अब मैं बहुत मोहतात होकर ज़िंदगी गुजारूंगी। अपने कज़न से दिल लगी की खातिर हंसी मजाक तो दूर, बातचीत भी नहीं करूंगी। और यूं मेरी शख्सियत में एक वाज़ेह तब्दीली आने लगी। कहीं ना कहीं इस सारी तब्दीली का सेहरा नबील भाई और ज़ोहरा आपा के सर ही था। बिलाखिर नबील भाई की कोशिशों से ही उनके एक दोस्त के छोटे भाई से मेरी शादी हो गई। हालांकि हमारे यहाँ ख़ानदान से बाहर लड़की का रिश्ता नहीं देते थे, मगर मेरा रिश्ता मजबूरन ख़ानदान से बाहर हुआ, क्योंकि ख़ानदान के लड़कों में तो अब मैं बदनाम हो चुकी थी। खुदा का शुक्र है मेरे शोहर नेक सीरत और नेक चलन हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो गम जो मुझे अपनों से मिला वो शोहर की मोहब्बत पाकर काफ़ी हद तक कम हो गया है। आज मैं 4 बेटियों की माँ हूँ। अपनी बच्चियों पर कड़ी निगाह रखती हूँ कि कोई उन्हें बेवकूफ़ ना बनाए, जैसे कि मैं 16 वर्ष की उम्र में बेवकूफ़ बनी थी। और सच ही कहते हैं, बद अच्छा बदनाम बुरा होता है। मैं बदनाम हो चुकी थी, पर नहीं चाहती थी कि मेरी तरह अब मेरी बेटियां भी बदनाम हों। अपनी इस कहानी के ज़रिए मैं आप तमाम साहिब औलाद सुनने वालों को बस ये पैगाम ही देना चाहती थी कि खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत करें, बिलखसूस बेटियों की तरबियत पर तवज्जो दें, बतौर माँ उनके हर अमल पे नज़र रखें, इससे पहले कि आपके गिर्द मौजूद कोई बदफितरत उनकी किसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर ताहयात उनके दामन को दागदार कर दे। खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत इसी तरह कीजिए जैसे किसी आबदार मोती की जाती है।